शहजादा उन मोहम्मद उनका ताबूत बरामद होगा, ज़ैनब की जोड़ी का ताबूत बरामद होगा। अज़ादारों, माँ तो माँ होती है ना, माँ की ममता ये कोई मोहताज बयान नहीं है। कौन नहीं जानता कि माँ किस तरह औलाद को ढूंढ के चाहती है, और माँ की मोहब्बत की मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। दुनिया की और कोई मोहब्बत माँ की मोहब्बत की जगह नहीं ले सकती। करबला में 9 माएँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने लाल हुसैन पर कुर्बान किया। 9 माएँ हैं ऐसी, और हर माँ की ये तमन्ना थी कि पहले मेरे लख्ते जिगर का लाशा आए। ऐसी माँओं को सलाम करना चाहिए, ऐसी माँओं को सलाम करना चाहिए। करबला ऐसी माँ होती है, और आज भी जिन माँओं का रिश्ता करबला से एतकादी और नज़रियाती हो जाए, वो माएँ ऐसी हो जाती हैं, दीन पर अपने जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ज़ैनब आलिया, हर माँ को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है। जनाब ज़ैनब आलिया को भी अपने बच्चे बहुत महबूब थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाती थी। लेकिन बहुत सारे तारीखदानों ने भी लिखा और उलमा ने ये नज़रिया कायम किया है कि अजीब मिजाज है बीबी का, कि अपने बच्चों को टूट कर चाहने के बावजूद, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होने के बावजूद, जिस तरह भाइयों में हुसैन सबसे ज़्यादा ज़ैनब को प्यारा है, इसी तरह हुसैन की औलाद भी अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारी है। शहजादा अकबर उससे ज़्यादा मोहब्बत है, अपने बेटों से भी ज़्यादा मोहब्बत है। और बिल्कुल उसी तरह हुसैन मौला को भी ज़ैनब से इसी तरह प्यार है, और बतूल ज़ादी की औलाद से भी ऐसा ही प्यार है। बाज़ अहबाब ये नज़र रखते हैं कि हुसैन मौला भी आका ज़ादी की औलाद से अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जब मदीने से कारवान चला था तो हाशमियात को साथ लिया, हाशमियात में से फातिमा सुगरा को छोड़ दिया था मदीने में, और जो हाशमी जवान थे उन सबको साथ लिया। जनाब ज़ैनब के दोनों बच्चों के बारे में है कि मौला हुसैन ने पहले इन्हें छोड़ दिया, मदीने में छोड़ दिया, और ये कहकर छोड़ा कि तुम्हारे जो वालिद हैं, यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार, जो जनाब ज़ैनब के शौहर थे, बच्चों से कहा कि तुम्हारे वालिद अब ज़ईफ़ी में दाखिल हो चुके हैं, बुढ़ापे में जा चुके हैं, और उनकी निगाह, उनकी बिनाई बहुत कमज़ोर हो गई है, और वो बीमार रहते हैं, लिहाजा तुम अपने वालिद के पास रहो, उनकी खिदमत में रहो। चूँकि ये बाअदब घराने के बच्चे हैं, इमाम शनास बच्चे हैं, ये जानते हैं कि इमाम के सामने कुछ कहा नहीं जाता, जो इमाम फरमाते हैं उसकी तामील की जाती है। अगरचे बच्चों का बहुत दिल चाह रहा था कि साथ जाएं, लेकिन जब इमाम ने कह दिया तो बच्चे रुक गए। काफ़िला मदीने से चल पड़ा, और 3 शाबान को काफ़िला पहुंचा है मक्के में। आप सब जानते हैं कि शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहज के इब्तिदाई अय्याम, पहले अशरे के जो दिन हैं, ये मक्के में गुजारे हैं मौला हुसैन ने। और 8 ज़िलहज से मनासिक हज का सिलसिला शुरू हो जाता है, हज का एहराम बांधा हुआ है, और 9 ज़िलहज को मौला हुसैन को मक्का छोड़ना पड़ गया। हज के एहराम को उम्रे के एहराम से तब्दील कर दिया गया। भाई देखिए, अगर कोई फ़र्द इबादत का आशिक हो और उसे इबादत में लज्जत मिलती हो, और वो खुदा से राज व न्याज और खुदा से मुनाजात की लज्जत को पा चुका हो, कोई आरिफ इलाही हो, कोई वली हो खुदा हो, उसके लिए एक सजदा छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए एक रकात नमाज छोड़ना भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए काबे का एक तवाफ़ छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। पूरा हज छोड़ना तो बहुत ही बड़ी बात है। हज को छोड़ देना मामूली बात नहीं है, और हुसैन कोई आम आरिफ इलाही या वली खुदा नहीं है, वो इमाम मासूम या हुज्जत खुदा है। हज का एहराम उतारना यानी करबला के लिए पहली कुर्बानी जो मौला हुसैन को देना पड़ी है, वो हज की कुर्बानी है। ये कोई मामूली बात नहीं थी कि हज को छोड़ना। अगरचे इससे पहले इमाम हुसैन 25 हज कर चुके थे, ये 26वां हज था। सन 60 हिजरी में ये जो हज मौला हुसैन कर रहे थे, ये मौला का 26वां हज था। इससे पहले 25 हज कर चुके थे। बहरहाल हज के एहराम को उम्रे से बदलना पड़ा, और हरम इलाही को खुदा हाफिज़ कहकर मक्का को छोड़ना पड़ा। मगर ये छोड़ना आसान नहीं था। खाना खुदा की ज़ियारत से महरूम होना, हज के मनासिक से महरूम होना। रावी कहता है कि जब मक्के से ये काफ़िला चल पड़ा है ईरान की तरफ, करबला की तरफ, तो हुसैन मौला की सवारी का रुख जो है वो इराक की तरफ था, मगर मौला हुसैन का रुख काबतुल्लाह की तरफ था। यानी जब तक काबा नज़र आता रहा, हुसैन काबे को देखते रहे।
تو مجھے بتائیے کہ ایسے فرد کے لیے کعبے سے جدا ہونا کتنا مشکل تھا، طواف چھوڑنا کتنا مشکل تھا، مناسک حج کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا۔ حج کی قربانی پہلی قربانی ہے جو مولا حسین نے دی ہے۔ جب قافلہ وہاں سے نکلا ہے، مکے سے حدود حرم سے جب نکلا ہے تو زیادہ دور نہیں گیا۔ جو لوگ حج پہ جاتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک میقات ہے مسجد تنعیم، حج کے میقات میں ان میں سے ایک میقات ہے، زیادہ دور نہیں ہے، شاید حرم سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو۔ مقام تنعیم تک پہنچا ہے یہ کاروان مولا حسین کا، اور مولا حسین نے کہا کہ قافلے جب چلتے ہیں، کاروان جب چلتے ہیں نا تو 7 کلومیٹر کوئی سفر نہیں ہوتا، اتنے سے سفر پر قافلے نہیں رکا کرتے، نہ کاروان رکا کرتے۔ ابھی تو نکلے تھے، 7 کلومیٹر ہی آگے بڑھے تو مولا حسین کے چونکہ قافلے کے اور کاروان کے مدینے سے لے کر مسلسل جو منتظم آنا ہے وہ سرکار ابوالفضل العباس ہیں، لہذا اس حوالے سے کوئی بات بھی اگر مولا حسین کرتے تھے تو وہ مولا عباس سے کرتے تھے۔ مولا حسین نے سرکار ابوالفضل العباس سے کہا کہ عباس یہاں سامنے مقام تنعیم پر مسجد تنعیم کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ یہاں سامنے میرے لیے خیمہ لگا دو۔ عباس نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو حرم سے نکلے ہیں، ابھی تو فاصلہ کتنا طے ہوا ہے، اتنی جلدی یہاں خیمہ لگانے کی ضرورت کیا ہے، رکنے کی ضرورت کیا ہے، کوئی خاص وجہ پیش آ گئی ہے کہ آپ نے رکنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں سوء ادب ہیں، ادب اور امامت کی شان کے خلاف ہیں، اور عباس انسانی چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، لہذا امام جو کہتے ہیں جب کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں عباس اطاعت کرتے ہیں۔ عباس نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ کچھ پوچھا، امام نے کہا خیمہ لگا دو، سرکار ابوالفضل عباس نے خیمہ لگا دیا۔ مولا حسین اپنی سواری سے اترے، اپنے خیمے میں چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس نے ایک بات پوچھی، پوچھتے ہیں کہ مولا آپ کے لیے خیمہ میں نے لگا دیا، بتا بطول ذاتیوں کے لیے بھی خیمے لگانے ہیں یا ان کے لیے نہیں لگانا؟ مولا حسین فرماتے ہیں کسی اور کے لیے خیمہ نہیں لگانا، صرف چند لمحوں کے لیے یہاں ہم نے رکنا۔ عباس حسین کے ساتھ خیمے کے اندر یہ گفتگو کر رہے ہیں، خیمہ لگ چکا ہے، حسین اپنے خیمے میں جا چکے ہیں، اور عباس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ صرف دو تین لمحوں کا، چند لمحوں کا ایک توقف ہے، کسی اور کے لیے خیمہ نہیں لگاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ عباس خیمے سے باہر نکلو، خیمے کے دروازے سے جیسے ہی باہر نکلو گے تو باہر میرا مہمان کھڑا ہوا ہے، میرے مہمان کو لے کے آ جاؤ خیمے میں۔ عباس اپنے خیمے سے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ خیمے کے باہر حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں، اور محمد ان کے ساتھ ہیں، دونوں شہزادوں کو لیا ہوا ہے، اور جناب عبداللہ جو ہے وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ سرکار ابوالفضل عباس نے جب دیکھا کہ میرے ہی چچا زاد اور میرے ہی بہنوئی جناب عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں، آگے بڑھ کر سلام کیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ عباس، میں مولا حسین کی شرف زیارت، شرف ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھ سے اذن دے دو، اجازت دے دو مولا حسین سے کہ میں ان سے ملاقات کر سکوں۔ سرکار ابوالفضل عباس فرماتے ہیں کہ مولا نے یہاں خیمہ صرف آپ سے ملاقات کے لیے لگوایا اور مجھے آپ کے استقبال کے لیے بھیجا، وہ آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ جناب عبداللہ کو لیا، خیمے کے اندر لے گئے، مولا حسین بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عبداللہ کی مولا حسین کے ساتھ کچھ گفتگو شروع ہوئی۔ جناب زینب نے محمد سے دیکھا کہ میرا شوہر مدینے سے مکے آ گیا ہے اور حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے، عبداللہ اور حسین کی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے۔ بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، مگر جیسی محبت زینب نے کی ہے نا، ایسے کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بطول ذاتی تڑپ گئی، ایک خیال آ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عبداللہ مجھے واپس بلانے آ گیا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی زینب بے قرار ہو گئی اور تڑپ گئی کہ میں تو حسین کی جدائی برداشت ہی نہیں کر سکتی ہوں، میں تو حسین کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی ہوں۔ بہرحال حضرت عبداللہ مولا حسین سے ملاقات کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں زینب سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ یہ پوچھنے کی کوئی بات نہیں ہے، زینب آپ کی زوجہ ہے، یہ جو سامنے مہمان ہے یہ زینب کا ہے، آپ جائیے اور جا کر ان سے ملاقات کیجیے۔ حضرت عبداللہ بطول زادی کے محمل کے پاس آئے، کیونکہ خیال آ چکا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ مجھے لینے کے لیے آئے، تو بطول زادی نے عبداللہ کے بولنے سے پہلے گفتگو شروع کی اور کہا کہ عبداللہ کچھ بھی کہنا ہے کہہ لینا، مجھے واپس جانے کے لیے نہ کریں۔ عبداللہ کچھ بھی کہنا چاہتے ہو نہ کہہ سکتے ہو، مگر یہ نہ کہنا کہ واپس چلو۔ اس گھر سے شریعت نکلی ہے، بیوی جانتی ہیں کہ شوہر کا حکم ماننا واجب ہوتا ہے، اگر شوہر نے کہہ دیا تو شوہر کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، اور بیوی امام کو چھوڑ بھی نہیں سکتی ہے، اس لیے پہلے ہی کہہ دیا عبداللہ کچھ بھی کہنا، مجھے واپس لے جانے کے لیے نہ کہنا، اور اگر تم کہو گے تو شوہر کی بات ماننا ضروری تو ہے، میں تمہاری حکم عدولی تو نہیں کر سکتی ہوں، مگر زینب زندہ واپس نہیں جا سکتی۔
زینب یہیں مر جائے گی۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ آقا دادی آپ نہیں گھبرائیں، میں کون ہوتا ہوں آپ کو یہ کہنے والا کہ آپ واپس چلیں۔ عبداللہ بطول زادی کا بہت احترام کرتے تھے، شوہر تھے مگر بہت احترام کرتے تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ آقا دادی میں آپ کے مقام سے، آپ کی منزلت سے، آپ کی شان اور آپ کی عظمت سے واقف ہوں، میری کیا مجال کہ میں آپ کو حکم دوں یا میں آپ سے کہوں کہ آپ واپس چلیے۔ کہنے عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ سفر پہ جا رہی ہیں، اور رسول اللہ کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جب کوئی سفر پہ جائے نا، جب کوئی مسافر سفر پہ جائے تو وہ اپنے ساتھ صدقے کا سامان لے کر جائے۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم، جو رونے کے لیے بیٹھے ہو جانا، جب کوئی مسافر سفر پہ جائے تو صدقے کا سامان اپنے ساتھ لے کر جائے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ بطول زادی میں صدقے کا سامان لے کر آیا ہوں، اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، کیونکہ سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا طویل ہے، صدقے کا سامان ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا لائے ہو عبداللہ؟ عبداللہ نے پہلے اون کو پیش کیا، پھر محمد کو پیش کیا، کہا یہ ہے سفر کے صدقے کا سامان، ایک اون دوسرا محمد۔ کہا بطول زادی جب کربلا کا میدان لگے گا، عاشور کا دن آئے گا، میرے بیٹوں کے لیے بھی اذن جہاد مانگ لینا، اون کو میری طرف سے فاطمہ کے لال پہ صدقہ کر دینا، محمد کو تو اپنی طرف سے فاطمہ کے لال پہ صدقہ کر دینا۔ دونوں شہزادے ان کی ماں کے حوالے کیے۔ عبداللہ واپس مدینے چلے گئے، قافلہ مکے سے روانہ ہوا، منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے 2 محرم کو کربلا پہنچا، 4 محرم کو بطول زادیوں کے خیمے ہٹا دیے گئے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 9 محرم کا دن گزر گیا، آ گئی رات شب عاشور کی۔ عجیب رات تھی یہ، ہاں عجیب رات ہے، قیامت کی رات ہے شب عاشور کی رات۔ کبھی موقع ملا تو اسرار شب عاشور پر بات کریں گے، یعنی شب عاشور کے راز، شب عاشور میں حسین نے کیا پیغامات دیے ہیں۔ شب عاشور آدھی رات کا وقت تھا، ایک مرتبہ مولا حسین اپنے خیمے سے نکلے، اصحاب کے خیموں میں گئے، پھر بطول زادیوں کے خیمے میں گئے۔ کربلا کی میں عرض کر چکا ہوں کہ 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے شہزادے مولا حسین پر قربان کیے۔ جب بیویوں کے خیموں میں گئے تو بیوی نے، مولا حسین نے ایک منظر دیکھا کہ ہر بیوی اپنے سامنے اپنی قربانی لے کر بیٹھی ہوئی ہے، کل کے دن کی قربانی لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اپنی قربانی کو تیار بھی کر رہی ہے۔ جب مولا حسین اپنے حصے کی بہن جناب زینب عالیہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ علی زادی اپنے خیمے میں خاک پر بیٹھی ہوئی ہے، سامنے اون اور محمد کو بٹھایا ہوا ہے، اور کل کے دن کا سبق پڑھا رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ شہزادی کہتی ہیں کہ دیکھو اون و محمد، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم حیدر کرار کے نواسی ہو، تم فاتح بدر و احد کے، فاتح خندق و خیبر کے نواسی ہو، اور تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم عباس کے بھانجے ہو۔ دیکھو کل تم نے میدان میں اترنا ہے، اور تم نے جنگ ایسی لڑنی ہے کہ لوگوں کو تمہارے نانا بھی یاد آ جائے اور تمہارے دادا بھی یاد آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اچھا تم نے، شہزادی بول رہی ہیں، دیکھو تم نے کل علی اکبر سے پہلے جانا ہے، تم نے پہلے جانا ہے، تم نے سب سے پہلے جانا ہے، اور تمہارے لاشیں سب سے پہلے آنے چاہیے، اور بڑھ بڑھ کے حملے کرنا۔ یہ گفتگو مولا حسین نے سن لی کہ بطول زادی شہزادوں کے ساتھ یہ گفتگو کر رہی ہیں۔ مولا حسین نے اپنے کانوں سے اس گفتگو کو سن لیا۔ عاشور کی شب کٹ گئی، عاشور کا دن آ گیا۔ جب روز عاشور آیا تو بے قرار ہے علی کی بیٹی کہ میرے شہزادوں کی قربانی پہلے ہو جائے، میرے بیٹوں کے لاشیں پہلے آ جائیں، فاطمہ کے لال پر میرے بیٹے پہلے قربان ہونے چاہیے، اللہ کے دین پر میرے بیٹے پہلے نثار ہونے چاہیے۔ علی کی بیٹی ہی کا ایسا جذبہ ہو سکتا ہے نا، بے قرار ہم تڑپ رہی ہیں۔ بچوں کو تیار کیا ہوا ہے، سب سے پہلے جناب زینب نے اپنے شہزادوں کو تیار کر دیا، ان کی پوشاکیں بھی چینج کر دی، جنگ لڑنے کا سامان بھی ان کے لیے آمادہ کر دیا، اور پھر انہیں تیار کر کے بھیجا، کہا جاؤ اور جا کر ماموں جان سے اجازت لو، اور جب اجازت مل جائے تو پھر سیدھا میدان میں چلے جانا، واپس خیمے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بطول زادی کہتی ہے اب زندہ نہ آنا، اب تمہارے لاشیں آنے چاہیے۔ یہ کہہ کر بھیجا ہے ماموں کے پاس کہ اذن جہاد لو، اجازت لو، میدان میں چلے جاؤ، اب تمہارے لاشیں آنے چاہیے۔ دونوں بچے زیادہ عمریں نہیں ہیں، 9 سال 10 سال کی عمریں ہیں، بچے ماموں کے پاس گئے ہیں، کہتے ہیں ماموں جان اماں نے بھیجا ہے اور آپ اجازت دیجیے۔ حسین مولا نے شہزادوں کو دیکھا، جس طرح زینب کو حسین کے بچے اپنے بچوں سے زیادہ پیارے ہیں،
اسی طرح حسین کو زینب کی اولاد اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے. دونوں شہزادوں کو دیکھا, مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا, بچوں سے پیار کیا اور بچوں سے کہا کہ ہاں تم بڑے مجاہد ہو, دلیر ہو, بہادر ہو, لڑنے والے ہو. ابھی جنگ کے اور بھی بہت موقع آئیں گے, جہاد کے اور بھی موقع آئیں گے, ابھی تم جلدی نہ کرو, ابھی چلے جاؤ. چونکہ بعد بچے تھے, امام شناس تھے, کچھ جواب میں کچھ بھی نہیں کہا. امام نے اجازت نہیں دی تو واپس پلٹ کر آ گئے. لیکن پریشان ہو گئے بچے کہ اماں نے کہا تھا کہ زندہ واپس نہیں آنا, اب تمہاری لاشیں آنے چاہیے. ماموں نے اجازت دی نہیں ہے, اب زندہ ماں کے خیمے میں بھی نہیں جا سکتے, ادھر ماموں سے اجازت بھی نہیں مل رہی, تو اب نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں, جائیں کہاں. ایک تیسرے مقام پر دونوں بھائی بیٹھ گئے, تدبیر ڈھونڈ لے گئے کہ کوئی تدبیر ڈھونڈتے ہیں کہ اجازت مل جائے, کیونکہ اماں تو اس طرح قبول نہیں کریں گی. کچھ دیر گزری, جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ فضہ جا ذرا میرے شہزادوں کی کوئی خبر تو لا, کافی دیر ہو گئی میں نے انہیں بھیجا تھا. جناب فضہ آئیں تو اس جگہ پہ دیکھا کہ دونوں بچے بیٹھے ہوئے, واپس آ گئے. کہا آقا دادی آپ کے بچے یہیں قریب بیٹھے ہوئے, کام کو بلا کے لاؤ. بلا کے لے گئے. اون و محمد آ گئے بطول دادی کے سامنے. اب علی کی بیٹی یوں بولی, اے اون, اے محمد, میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا, میں نے تم لوگوں سے کیا کہا تھا, تم لوگ ابھی تک زندہ ہو, تم لوگ ابھی تک یہیں پہ ہو. بچے رو کے کہتے ہیں کہ اماں جان ہم کیا کریں, ماموں اجازت نہیں دے رہے ہیں, آپ ماموں سے اجازت دلوا دیجیے, اس کے بعد دیکھیے گا کہ جنگ کیسے لڑتے ہیں. اب بطول دادی نے جناب فضہ سے کہا کہ فضہ جاؤ میرے عباس کو بلا کے لے آؤ, میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں, جاؤ میرے عباس کو بلا کے لے آؤ. عباس آ کے خیمہ زینب میں. بطول دادی کہتے ہیں کہ عباس یہ بتاؤ میرا کوئی حق ہے تم پر یا نہیں ہے. شہنشاہ وفا سرکار ابوالفضل عباس کہتے ہیں کہ آقا دادی میں تو آپ کا غلام ہوں, میں تو آپ کا نوکر ہوں, حکم فرمائیے آپ, نوکر کے لیے کیا حکم ہے, سب حقوق آپ کے ہیں. کہا عباس ابھی تک میرے شہزادوں کو اجازت نہیں ملی ہے, تو سفارشی بن کے جانا, جا کے آقا حسین سے سفارش کر دے کہ میرے بچوں کو اجازت دے دیں. اور اس کے بعد ایک لمحے کے لیے میرے خیمے میں بھی لیا. حضرت عباس گئے, سفارش بھی کی اور مولا سے گزارش کی کہ ذرا بطول دادی کے خیمے میں تشریف لے آئیے. حسین جب آئے ہیں نا, بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے, حسین جب خیمے زینب میں آئے نا, بطول دادی نے حسین کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا. کہا کہ ماں جائے ذرا یہاں بیٹھیے تو صحیح. قالین نہیں تھا, خاک پر بیٹھ گئے. زینب کے خیمے میں حسین زمین پر بیٹھ گئے. زینب نے کیا کیا, پہلے اون کو اٹھایا اور حسین کا طواف کرنا شروع کیا. کہا یہ ہے عبداللہ کی طرف سے, اسے میں نے عبداللہ کی طرف سے صدقہ کیا. پھر محمد کو اٹھایا, حسین مل مولا کے گرد محمد کا طواف کروانا شروع کیا. کہا یہ میری طرف سے ہے, میری اس قلیل قربانی کو قبول کیجیے. انداز ایسا تھا, اب حسین مولا منع نہیں کر سکتے تھے. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. ہاں دادارو, یہی حق ہے پرسہ دینے کا. دادارو, حسین مولا نے اجازت دے دی. کہا اچھا بہن, انہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گا. تو حسین مولا نے اجازت دینے کے بعد بچوں کو میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. پھر بچوں کے بدن پر جنگی ہتھیار سجا. پھر بچے بہت چھوٹے تھے, دونوں کے لیے جنگی گھوڑے منگوائے اور اون کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر گھوڑے کی پشت پر بٹھایا. پھر محمد کو اٹھایا اور اسے بھی گھوڑے پہ سوار کرایا. دونوں کے ہاتھوں میں گھوڑوں کی باغیں دیں اور کہا جاؤ اللہ کے حوالے. شہزادے چل پڑے, گھوڑوں کو ایٹ لگائی, گھوڑے دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. اب ان کی جرت تو دیکھیے, اب ان کی شجاعت تو دیکھیے کہ ہزاروں فوجی ہیں یزید کے. ہر فوجی مورچے کا جتنے اطراف میں فوجی موجود تھے بسر ساتھ کے, سب کی طرف ان کو گھوڑوں کو لے کے گئے. سب کی طرف سے تیز رفتار گھوڑے دوڑائے اور چکر کاٹا. اور یہ عربی انداز میں رئیس بھی پڑھتے ہیں کہ ہمیں پہچانو کہ ہم حیدر کرران کے نواسی ہیں, ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں. ارے تم میں کوئی ہے ایسا کہ جو ہمارے مقابلے پر آ سکے. اس کے بعد ایک بہت بڑا فوجی دستہ تھا جس کا فرات پر قبضہ تھا. یہ دونوں بچے اس فوجی دستے کے درمیان میں سے راستہ بنا کر, یعنی انہیں ہٹا کر, انہیں چیر کر فرات تک پہنچ گئے. جب یہ فرات تک پہنچے ہیں, اتنے باوفا بچے ہیں, 3 دن کے پیاسے ہیں مگر پانی نہیں پیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے کہہ دیا تھا کہ اگر فرات تک بھی چلے جانا تو پانی نہ پینا, کیونکہ خیموں میں سکینہ پیاسی ہوگی, خیموں میں علی اصغر پیاسا ہوگا. بچے فرات پر موجود ہیں مگر پانی نہیں پی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پانی سے ٹکرا کر ہوا
جب بچوں کے نفیس بدنوں تک پہنچی ہے نا، سرد ہوا بچوں کے جسموں تک گئی، ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ بھیا بڑی بھول ہو گئی، کاش سکینہ کی مشق لے آتے، 3 دن سے پانی 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 کہہ رہی ہے، علی اصغر بھی پیاسا ہے، لیکن ان بچوں نے چونکہ یہ پانی لینے تو نہیں گئے تھے، نہ دریا پر قبضہ کرنے کے لیے گئے تھے، یہ صرف اپنی جرت کے اظہار کے لیے کچھ دیر فرات کے کنارے رہے، لیکن یہ جانتے تھے کہ ہمارا مشن یہ نہیں ہے کہ ہم نے فرات پر قبضہ رکھنا ہے۔ کچھ دیر رہے اور بشر اسحاق سے یہ بھی کہہ دیا کہ اس پانی پر تم ناز کرتے ہو جس پر اکیلے ہم 2 بچوں کا قبضہ ہے۔ اس کے بعد آئے ہیں، پھر دوبارہ فوج کا چکر کاٹا ہے، گھوڑوں کو دوڑایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بشر اسحاق کے خیمے کے پاس جا کر اپنے گھوڑے لگا دیے، گھوڑے لگائے اور یہ بچے بشر اسحاق سے یوں بولے کہ اسحاق کے نجس بیٹے ہمیں پہچان، ہم حیدر کرار کے لباسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم عباس جلی کے بھانجے ہیں، ہمیں جنگ لڑنا عباس نے سکھایا ہے، ہمارے لہو اور ہمارے خون میں جرت اور شجاعت موجود ہے کوئی تیرے پاس ایسا جسے ہمارے مقابلے پر بھیجے؟ یہ ایک ایک کر کے بھیجتا رہا، آنے والے واصل جہنم ہوتے رہے۔ جب اس نے دیکھا کہ بچے اس طرح جنگ لڑ رہے ہیں کہ جو ان کے مقابلے پر جاتا ہے واصل جہنم ہو جاتا ہے، اس نے ایک پورے فوجی دستے سے کہا کہ مل کر حملہ کر دو۔ بچے تو چھوٹے تھے، پورا فوجی دستہ حملہ آور ہو گیا۔ اب پتہ نہیں کہاں کہاں سے حملہ ہوا، بدن پر کدھر کدھر سے زخم لگے، ننھے سے بچے تھے، گھوڑوں کی ریڑھ پر سنبھل نہ سکے۔ آخری جملے ادا کرو، جو رونے کے لیے بیٹھے ہو رو، آج تم نے آقا دادی کو پرسہ دینا ہے، آج تم نے بطول دادی کو پرسہ دینا ہے۔ اتنا تو سنتے ہو نا، 2 شام والی بیویاں، ایک جنت البقیع والی بیوی روزانہ مجلس میں پرسہ لینے کے لیے آتی ہے، مگر آج زینب خاص طور پر اپنی جوڑی کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ آج تم نے چیخ مار کے رونا ہے۔ بس آخری جملہ لگا، بچوں کے بدن پر زخم اتنے لگے، بچے گھوڑوں کی ریڑھ پر سنبھل نہ سکے، شہزادے ایک مرتبہ دین سے زمین پر آ گئے، وقت رخصت جام شہادت نوش کرنے جا رہے ہیں، ماموں کو آخری سلام کیا، کہا کہ ہمارا آخری سلام قبول کیجیے، ہم دنیا چھوڑ رہے ہیں۔ حسین تیز دوڑتے ہوئے آقا محمد کے پاس پہنچے، دم توڑتے ہوئے بچوں سے پوچھا کوئی آخری خواہش ہو؟ کہا بس ماں سے کہیے گا ہم سے راضی رہے۔